रात 11 बजे का वक्त था। मैंने एक नज़र अपनी माँ के चेहरे की तरफ देखा जो बहुत ही मुतमईन अंदाज में मजबूती से कदम उठाकर आगे बढ़ते चली जा रही थी। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। वो मुझे सवालिया नज़रों से देखने लगी और कहने लगी कि अब क्या हो गया है, मुझे ये ना कहना कि तुम्हें डर लग रहा है। अम्मी की बात सुनकर मैं ज़ोरों शोर से हाँ में सर हिलाने लगी और मैंने उन्हें बताया कि वाकई मुझे बहुत डर लग रहा है। इस वक्त वहाँ पर जाना मुझे ठीक नहीं लग रहा, क्यों ना हम सुबह के वक्त चले जाएं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि रात के वक्त कुछ गलत हो जाएगा और अगर उन्हें मेरा इलाज करना है तो सुबह के वक्त बेहतरीन है। अम्मा ने गुस्से से मुझे घूरा और डांटते हुए कहने लगी कि अब वो तुम्हारे कहने के मुताबिक तो तुम्हारा इलाज नहीं कर सकते। हर किसी का इलाज करने का अपना तरीका होता है। अब अगर उन्होंने हमें रात के वक्त आने के लिए कहा है तो हमें उनकी बात माननी ही पड़ेगी। मैंने एक नज़र खुद को देखा। मैं उस वक्त सुर्ख रंग के जोड़े में मलबूस थी और मैं बहुत ही खूबसूरती से तैयार हुई थी। एक नज़र जब मैंने खुद को शीशे में देखा था तो मैं देखती रह गई थी। बिलाशुबा मैं दुनिया की हसीन तरीन लड़कियों में से एक लग रही थी और इस बात का इतराफ़ मेरी माँ ने भी किया था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इतना तैयार होकर वहाँ पर जाने की क्या ज़रूरत है, और अम्मा भी आंखों पर पट्टी बांधे उस पीर की बात मानने के लिए तैयार हो गई थी। जब से खाला सूफिया ने उन्हें उस पीर के बारे में बताया था तब से तो उनका दिमाग सोचने समझने की सलाहियत ही खो चुका था। उन्हें वो इंसान दुनिया का सबसे सच्चा इंसान लग रहा था और उन्हें ऐसा लगता था कि सिर्फ वही इंसान है जो मेरा मसला दूर कर सकता है। बिलाशुबा जिंदगी में उन्होंने बहुत सारी तकलीफ़ें देखी थीं और बहुत सारे ऐसे वाक़यात रूनुमा हुए थे जिसने उन्हें बुरी तरह से हिला दिया था। उनमें से एक वाक़या मेरे भाई की मौत का भी था। पीर का आस्ताना अभी काफ़ी दूर था, बाकी का रास्ता हमने पैदल ही करना था। वो हद से ज़्यादा चालाक इंसान था। उसने आबादी से दूर जंगल के करीब अपना एक छोटा सा आस्ताना खोला हुआ था जहाँ पर दिन के वक्त बहुत सारी औरतें जमा होती थीं। एक औरत कमरे के अंदर जाती थी और 2-2 घंटों तक बाहर नहीं निकलती थी। पता नहीं ऐसा कौन सा इलाज था जो वो वहाँ पर औरतों का करता था। मुझे तो बहुत ज़्यादा वहशत होती थी और मैंने अम्मा के सामने अपनी फ़िक्र का भी इजहार किया था, मगर हमेशा की तरह उन्होंने मेरी बात को टाल मटोल में लिया था। हमें कब्रिस्तान से होकर गुजरना था और मुझे अपनी फ़िक्र थी कि कहीं ऐसा ना हो कि अपना इलाज करवाने के चक्कर में रास्ते से कोई जिन चमड़ जाए। मैंने खौफ से अपनी माँ के बाजू मजबूती से थाम लिए। वो मुझे डांटने लगी और कहने लगी कि तुम इतनी बड़ी हो गई हो लेकिन अभी भी बच्चों की तरह डरती हो। तुम्हारे साथ यही सब कुछ चलता रहा तो तुम्हारी जिंदगी कैसे गुजरेगी। मैंने अम्मा जान को कहा कि कुछ तो खुदा का खौफ करें। एक तो मुझे रात के 12 बजे कब्रिस्तान लेकर जा रही हैं और दूसरी तरफ मुझे ये भी कह रही हैं कि मैं पुरसुकून होकर बैठूं। अगर यहाँ पर मेरी जगह कोई मर्द होता तो वो भी डर जाता। अब आपके अंदर दिल नहीं बचा तो इसमें मेरा क्या कसूर है। मैं भी बहुत बुरी तरह से चढ़ गई थी क्योंकि अम्मा मुझे पता नहीं क्या समझने लगी थी। थोड़ी देर के बाद हम पीर के आस्ताने के सामने पहुंच गए। मैंने देखा कि वहां पर एक औरत भी मौजूद नहीं थी और ये देखकर मुझे बहुत हैरत हो रही थी। मैंने अम्मा से पूछा कि वो सारी औरतें कहाँ पर चली गई हैं, दिन के वक्त तो वो यहीं पर ही मौजूद थी। अम्मा अजीब से अंदाज में मुस्कुराने लगी और मुझे कहने लगी, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि जो पीर के खास लोग होते हैं, पीर उनके साथ खास किस्म का बर्ताव करते हैं। अब वो हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, इसी वजह से तो देखो उन्होंने इस मोहब्बत की खातिर बाकी तमाम औरतों को भी मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया है। तुम्हें तो शुक्र अदा करना चाहिए कि पीर की तुम पर अच्छी खासी नज़र है। मेरी दिल में एक बार आया कि मैं अम्मा को पिछले वाक़े के बारे में बता दूं जिसमें मैं बहुत बुरी तरह से खौफजदा हो गई थी, क्योंकि पीर ने एक ऐसी हरकत की जिसके बाद मैं कुछ भी सोचने समझने के काबिल नहीं रही थी। मुझे ये समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे साथ जो कुछ हुआ है क्या वो गलत था या फिर वो सब एक इलाज था। चंद घंटों तक तो मेरा दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। मैंने अम्मा से इस बारे में बात करने की कोशिश की थी। मैंने खाला सूफिया को भी बताया था, मगर उन लोगों ने मुझे यही कहा था कि ये उनके इलाज करने का तरीका है और तुम्हें ये सब कुछ कबूल करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह से ही तुम मुकम्मल तौर पर ठीक हो सकती हो। मेरे पास उन दोनों की बात मानने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि अब सिर्फ वही 2 औरतें थीं जो मेरी ज़िंदगी में बाकी बची थीं। मैं इस बात सोचकर खुद को तसल्ली दे देती थी कि मेरी माँ कभी भी मेरा गलत नहीं सोच सकती और ना ही वो मेरे साथ कभी कुछ गलत कर सकती है।
کیونکہ ہر ماں ہی اپنے بچے سے بہت محبت کرتی ہے اور ہر ماں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کا بچہ محفوظ رہے۔ اب اگر وہ مجھے اس پیر کے پاس لے کر جا رہی ہیں تو ضرور اس کے پیچھے کوئی مصلحت ہوگی۔ وہ مجھ سے عمر میں بڑی تھی، انہوں نے ایک لمبی زندگی گزاری تھی اور وہ اچھائی اور برائی کی پہچان کو سمجھتی تھی۔ ہم دونوں آستانے کے اندر داخل ہو رہے تھے کہ ایک نوکر تیزی سے ہم لوگوں کے پاس آیا اور میری ماں کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا کہ آپ یہاں پر کیا کر رہی ہیں؟ آپ کو یہاں پر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ نوکر پیر کا خاص نوکر تھا۔ اس کی بات سن کر میں گھبرا گئی۔ میں نے اسے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ رات کے اس پہر میری ماں کہاں پر جائے گی؟ میں اس کے ساتھ آئی ہوں اور اس کے ساتھ ہی واپس جاؤں گی۔ میں اس کے ساتھ کھڑی ہو کر بحث کرنے لگی اور اسی وقت ہی پیر صاحب باہر نکلے اور میری طرف عجیب و غریب نظروں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگے، مجھے امید تھی کہ تم اسی طرح سے بن سور کراؤ گی۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج میں تمہیں مایوس نہیں کروں گا۔ پچھلی بار مجھ سے جو کوتاہی ہو گئی تھی، اس بار میں وہ کوتاہی نہیں کروں گا، بلکہ تمہیں مکمل طور پر سکون دوں گا۔ تمہارا اچھے طریقے سے علاج کروں گا اور تم اپنی بیماری کو مکمل طور پر بھول جاؤ گی۔ وہ دوبارہ سے معنی خیز انداز میں باتیں کرنے لگا تھا۔ میں نے ایک نظر اپنی ماں کے چہرے کی طرف دیکھا، جن کے تاثرات بالکل نارمل تھے۔ ان پر پیر کی باتوں کا کوئی بھی اثر نہیں ہوا تھا اور مجھے لگ رہا تھا کہ پیر نے ان کے اوپر بھی کوئی جادو کر دیا ہے۔ اسی وجہ سے تو وہ اس انسان کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اماں مجھے کہنے لگی کہ یہ لوگ ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں، میں یہاں سے چلتی ہوں، تم ان کے پاس ہی رہو۔ میں نے اماں کو روکنا چاہا، لیکن وہ میری بات سنے بغیر ہی تیزی سے وہاں سے چلی گئی۔ نہ جانے انہیں بھی کیا ہو گیا تھا اور مجھے لگ رہا تھا کہ ان پر خالہ صوفیہ کی باتوں کا اثر ہو گیا ہے۔ آج کل وہ ان سے کچھ زیادہ ہی کال پر باتیں کرنے لگی تھی۔ خالہ صوفیہ ہر وقت انہیں یہ بتاتی رہتی تھی کہ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ایک بہت بڑے جادو کی نشانی ہے۔ اگر ابھی میرا جادو ختم نہ کیا گیا تو میں بھی اپنے بھائی کی طرح اس دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جاؤں گی۔ اور اسی بات نے اماں کو حد سے زیادہ ڈرا دیا تھا، اور اب وہ مجھے بچانے کے لیے کسی بھی کام کو کرنے کے لیے تیار تھی، یہاں تک کہ وہ مجھے اتنے بڑے خطرے میں ڈالنے کے لیے بھی تیار تھی۔ پیر کے نوکر کو غصے سے میں نے دیکھا اور کہنے لگا، تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ ابھی اور اسی وقت یہاں سے جاؤ، اور تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ میں اپنی ایک کلائنٹ کے ساتھ کھڑا ہوں؟ وہ تیزی سے وہاں سے چلا گیا اور اس کے بعد اس انسان نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اپنے ساتھ کمرے کے اندر لے کر چلا گیا۔ میں نے دیکھا کہ پورے کمرے کو گلاب کے پھولوں کی طرح سجایا گیا تھا اور یوں لگ رہا تھا جیسے کسی کی شادی ہے۔ میرا دماغ ہائی ہو گیا، مجھے خود سے بھی زیادہ خوف محسوس ہو رہا تھا کہیں ایسا نہ ہو میری طرف سے کوئی غلطی ہو جائے اور ایک ایسا گناہ ہو جائے کہ جسے دوبارہ کبھی بھول نہ سکوں اور ساری عمر پچھتاتی رہوں۔ میں نے پیر صاحب کو کہا کہ آپ میرا کس طرح سے علاج کرنے والے ہیں؟ وہ مجھے کہنے لگا کہ میں تمہارا ایسے ہی علاج کروں گا کہ تمہاری روح خوش ہو جائے گی۔ چلو جلدی سے بستر پر جا کر لیٹو۔ میں نے ناسمجھی سے ان کے چہرے کی طرف دیکھا اور انہیں کہا کہ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ اب کی بار انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے بستر کی طرف لے کر گئے اور مجھے اس پر دھکا دیتے ہوئے کہنے لگے کہ میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر لیٹو اور تھوڑی دیر تک میرا انتظار کرو، میں ابھی اور اسی وقت تمہارے پاس آتا ہوں۔ یقیناً اس کمرے کے اندر ایک واش روم بھی تھا۔ وہ اس واش روم کے اندر چلے گئے، لیکن جانے سے پہلے وہ کمرے کے اندر سے لاک کرنا نہیں بھولے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے نیچے تالا بھی لگا دیا تھا اور چابی انہوں نے اپنے پاس رکھ لی تھی۔ وہ میری طرف مانی خیز نظروں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگے، اب تم دیکھو کہ میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ تمہارا دل اور روح دونوں خوش ہو جائیں گے اور تھوڑی ہی دیر بعد تم پر ایک ایسا راز آشکار ہوگا کہ تم خوشی سے مر جاؤ گی۔ نہ جانے میرے ساتھ کیا ہونے والا تھا، جس طرح کا ماحول وہاں پر بنا ہوا تھا، یہ دیکھ کر مجھے بالکل بھی نہیں لگ رہا تھا کہ میرا علاج ہونے والا ہے، بلکہ مجھے تو کوئی اور ہی کہانی لگ رہی تھی۔ میں فی الحال اس کے بارے میں سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ میں چاہ رہی تھی کہ میں اپنے دماغ کو پرسکون رکھوں اور صرف مثبت چیزیں ہی سوچوں۔ تھوڑی دیر کے بعد واش روم سے وہ باہر نکل آئے۔ میں نے اپنی نظریں جھکائی ہوئی تھیں۔ وہ تیزی سے چلتے ہوئے میرے پاس آئے۔ انہوں نے ایک ہاتھ میرے کندھے پہ رکھا اور دوسرے سے میری کمر پکڑی۔ جب میں نے اوپر چہرہ اٹھا کر دیکھا تو اس کے ساتھ ہی چند دن پہلے کی بات ہے، ان دنوں میری طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی تھی۔ ایک لمحے کے لیے بھی مجھے چین نصیب نہیں ہوتا تھا۔
ہر وقت ہی میرے سینے پر بوجھ رہتا تھا اور میرا رونے کو دل کرتا رہتا تھا۔ جب میں نے اماں جان کو اس بارے میں بتایا تو انہوں نے پریشانی کا اظہار کیا اور مجھے کہنے لگیں کہ تم پر ضرور کسی نے کالا جادو کیا ہوا ہے۔ دراصل ہمارے خاندان میں جادو ٹونے کا رواج بہت زیادہ تھا۔ رشتہ دار ایک دوسرے سے بہت جلتے تھے اور جب ان سے اپنی جلن برداشت نہیں ہوتی تھی تو وہ دوسروں کی زندگیاں برباد کرنے پہ تل جاتے تھے۔ میرے بڑے بھائی کی زندگی بھی اس طرح سے ہی تھی، میری پھپھو جان نے برباد کر دی تھی، جس کے بعد اماں جان بہت زیادہ خوفزدہ رہنے لگی تھیں۔ وہ چھوٹی چھوٹی بات سے گھبرا جاتی تھیں۔ اب جب میں نے انہیں یہ سب بتایا تو وہ پریشان ہو گئیں اور کہنے لگیں تم مانو یا نہ مانو لیکن کسی نے تم پر جادو کیا ہوا ہے، میں تمہیں پیر بابا کے پاس دم دلوانے کے لیے لے کر جاؤں گی۔ اماں کی بات سن کر میں نے اپنا سر دونوں ہاتھوں پہ گرا دیا اور انہیں کہنے لگی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، مجھ پر آخر کوئی کیوں جادو کروائے گا، اور جہاں تک میں جانتی ہوں جادو کی علامات اس سب سے بہت مختلف ہوتی ہیں۔ اماں نے میری کوئی بھی بات نہیں سنی اور نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگی کہ تمہیں کسی چیز کے بارے میں نہیں پتا، بہتر یہی ہے کہ خاموشی سے بیٹھی رہو۔ خیر اماں ہمیشہ سے اپنی کرتی آ رہی تھیں، اس بار بھی انہوں نے اپنی ہی منمانی کی اور مجھے پکڑ کر خاندانی عامل کے پاس لے کر چلی گئی، لیکن وہاں جانے کے بعد جو خبر ملی وہ سن کر اماں بہت زیادہ پریشان ہوئی۔ اس عامل کا انتقال ہو گیا تھا اور اب اس کا آستانہ بند ہو گیا تھا۔ جب ہم دونوں وہاں سے واپس آ رہے تھے تب اماں کے چہرے پر میں مختلف سائے گزرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس وقت بہت تکلیف میں نظر آ رہی تھی۔ میں نے اماں کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تو وہ چونک گئی، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، انہوں نے خوف سے میرے ہاتھ پکڑ لیے۔ میں نے نوٹ کیا تھا کہ ان کے ہاتھ بھی ٹھنڈے ہیں۔ مجھے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا، مجھے یہی ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو اماں کی طبیعت خراب ہو جائے۔ میں نے اماں کو تسلی دی اور کہا کہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ زور زور سے نہ میں سر ہلانے لگی اور مجھے کہنے لگی کہ جب تک کسی اچھے پیر کا پتہ نہیں چل جاتا تب تک کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا، تمہیں دم دلوانا بہت ضروری ہے۔ اس بار بھی میں چاہتے ہوئے بھی کچھ نہ بول سکی۔ اماں کو تسلی دینا اب میرے لیے بہت مشکل ہو گیا تھا۔ جب سے ان کے جوان بیٹے کی موت ہوئی تھی تب سے وہ بہت بہمی ہو گئی تھیں۔ ابھی بھی مجھے یقین تھا کہ جب تک وہ کسی اچھے پیر بابا کے پاس مجھے لے کر نہیں چلی جاتی اور مجھے دم نہیں دلوا دیتی تب تک وہ سکون سے نہیں بیٹھے گی۔ ہم لوگ رکشے میں بیٹھ کر گھر جا رہے تھے کہ اچانک ہی میرا موبائل بجنے لگا۔ میں نے دیکھا کہ خالہ صوفیہ کا فون آ رہا تھا۔ یہ اماں کی پرانی سہیلی تھی اور بہت ہی نیک اور اچھی عورت تھی، لیکن ان کا بیٹا اوباش اور آوارہ تھا، اس سے مجھے شدید نفرت تھی۔ وہ ہمیشہ ہی مجھے گندی نظروں سے دیکھتا تھا۔ میں بہت ہی کم ان کے گھر جاتی تھی، مگر جب بھی جاتی میری بدقسمتی وہ گھر پہ موجود ہوتا تھا۔ کئی بار تو اس نے مجھے اپنے قابو میں بھی کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھ پر رحم کیا تھا اور میں بچ گئی تھی۔ ابھی بھی میں نے کال اٹھا لی، اماں نے مجھے پوچھا کس سے بات کر رہی ہو؟ تب میں نے خالہ صوفیہ کا نام لیا تو انہوں نے میرے ہاتھ سے موبائل چھین لیا اور روتے ہوئے خالہ صوفیہ کو بتانے لگی کہ پیر صاحب کا انتقال ہو گیا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اب اپنی بیٹی کو کہاں پر لے کر جاؤں۔ یقیناً وہ انہیں میری حالت کے بارے میں پہلے ہی بتا چکی تھی اور اب وہ انہیں ایک نئی خبر دے رہی تھی۔ کال سے فارغ ہوتے ہی میری طرف وہ متوجہ ہوئی اور مجھے کہنے لگی کہ ہمیں صوفیہ کے گھر جانا ہے، وہ ہمیں ایک پیر بابا کے بارے میں بتائے گی۔ میں نے اماں کے سامنے ہاتھ جوڑ دیا اور چیختے ہوئے کہا کہ خدا کا واسطہ ہے مجھے اس عورت کے گھر نہیں جانا، ان کا بیٹا مجھے شدید زہر لگتا ہے۔ اماں نے غصے سے میرے چہرے کی طرف دیکھا اور ڈانٹتے ہوئے کہنے لگی کہ زیادہ ڈرامے بازی نہ کرو، اس عمر میں سب لڑکے ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، اگر وہ تمہیں پیار بھری نظروں سے دیکھ لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ تمہیں غلط ارادے سے دیکھتا ہے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے سچی اور پاکیزہ محبت کرتا ہو۔ اب کی بار میں نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اماں کو کیسے بتاؤں، آج کے دور میں سچی اور پاکیزہ محبت ختم ہو گئی ہے۔ آج کل کے دور میں فحاشی اور بے حیائی عام ہو گئی ہے، چونکہ ہر جگہ پر ہی لڑکیاں موجود ہیں اور ان تک رسائی بہت آسان ہے۔ اسی وجہ سے لوگ اب محبت نہیں کرتے، وہ صرف اور صرف لڑکیوں کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ ساری باتیں میں اماں سے پہلے بھی کر چکی تھی، لیکن انہوں نے کبھی بھی میری بات کی طرف توجہ نہیں دی تھی اور ہمیشہ ہی مجھے ڈانٹا تھا۔
اس بار بھی ایسا ہی ہوا، انہوں نے مجھے خاموش کروا دیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم خالہ صوفیہ کے گھر پہنچ گئے۔ ان کا ایک بہت بڑا بنگلہ تھا جس میں وہ اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ رہائش پذیر تھی۔ ان کے شوہر کا سالوں پہلے ہی انتقال ہو گیا تھا، مگر ان کے انتقال کے بعد بھی گھر والوں کی عیاشی میں کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ وہ اپنا بہت بڑا کاروبار اپنے بڑے بیٹے کے حوالے کر گئے تھے، اور اس کے علاوہ ان کے گاؤں میں بہت ساری زمینیں تھیں جہاں سے وہ ہر مہینے ایک موٹی رقم آتی تھی۔ وہ مزے سے اپنی زندگی گزارتے تھے۔ جب بھی میں اماں کو احمد کی بری نظروں کے بارے میں بتاتی تھی تو وہ مجھے یہی کہہ کر تسلی دیتی تھی کہ فکر مت کرو، بہت جلد ہی وہ انسان تم سے نکاح کر لے گا، پھر تمہاری ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ میں اب انہیں کیا بتاتی کہ میں اس شخص سے نکاح نہیں کرنا چاہتی، بلکہ میں تو اس شخص کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ جب میں کمرے کے اندر داخل ہوئی تو سامنے ہی وہ بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ میری نظریں اس کی نظروں سے ملیں اور پھر اس کے ساتھ ہی میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اسے دیکھ کر ہمیشہ ہی میرے وجود میں ایک عجیب سا احساس پیدا ہو جاتا تھا۔ میں اس احساس سے جان چھڑوانا چاہتی تھی، مگر یہ سب کچھ کرنا میرے بس کی بات نہیں تھی۔ خالہ صوفیہ نے مجھے پیار سے گلے لگایا اور پھر مجھے ماتھے پہ بوسہ دیتے ہوئے کہنے لگیں، تمہیں پتہ بھی ہے کہ میں کتنے عرصے سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں، مگر مجال ہے جو تم کبھی اپنی خالہ سے ملنے کے لیے آ جاؤ۔ میں نے ان کے شکوے کا کوئی بھی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے قریب پڑے صوفے پہ بیٹھ گئی۔ کافی دیر تک ہم لوگ بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ اچانک ہی خالہ کہنے لگی، کیا تمہیں پتہ ہے پچھلے ہی دنوں میں نیا پودا لائی ہوں؟ ان کی بات سن کے میں پرجوش ہو گئی۔ مجھے پودوں سے بہت زیادہ پیار تھا۔ میں نے اپنے گھر میں بھی بہت سارے پودے رکھے ہوئے تھے۔ میں نے جب انہیں کہا کہ میں دیکھنا چاہتی ہوں تو وہ جلدی سے احمد سے کہنے لگیں، چلو اسے جا کر دکھا لاؤ۔ یہ دیکھ کے میں پریشان ہو گئی۔ اب میں انکار بھی نہیں کر سکتی تھی اور بہت بری طرح سے پھنس گئی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں اس کے ساتھ اٹھ کر باہر چلی گئی۔ دل تو کر رہا تھا کہ ابھی اور اسی وقت یہاں سے بھاگ جاؤں، مگر یہ سب مناسب نہیں لگتا تھا اور اس سے اس کے دل میں بھی غلط اثر جا سکتا تھا۔ گارڈن میں لے جانے کے بجائے وہ مجھے گھر کے پچھلے حصے میں لے کر چلا گیا اور میں بھی بے وقوفوں کی طرح اس کے ساتھ چلتی گئی۔ میرا دماغ اس وقت معاف ہو چکا تھا اور مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ جب وہ گھر کے آخری حصے میں بنے کمرے کے سامنے رکا تو میں ہوش کی دنیا میں آئی۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو وہ نشیلی نظروں سے میرے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ مجھے پیار سے کہنے لگا کہ دیکھو چل کر میں نے اس کمرے کو تمہارے لیے کتنی خوبصورتی سے سجا رکھا ہے۔ اس کی بات سن کر میرا پورا وجود خوف سے کانپنے لگا۔ میں نے اسے کہا کہ تم کس طرح کی بات کر رہے ہو؟ اس سے پہلے کہ میں وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کمرے کے اندر دھکیل دیا۔ میں منہ کے بل زمین پر گری۔ سامنے کا منظر دیکھا تو میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ پورے کمرے کو اس وقت سرخ گلابوں سے سجایا گیا تھا جس کی خوشبو مجھے مدہوش کر رہی تھی۔ میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہ ایک حیوان بنا کھڑا تھا۔ اس کا ہاتھ اپنی بیلٹ پر موجود تھا اور مجھے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ میں نے دوبارہ سے اٹھ کر بھاگنے کی کوشش کی تو اس نے دوبارہ سے میری بازو پکڑ کر مجھے بستر پہ دھکا دیا۔ اب کی بار میں اونچی اونچی آواز میں چلانے لگی۔ وہ جلدی سے میرے پاس آیا اور میرے منہ پہ ہاتھ رکھ کر میری آواز کو دبا دیا۔ اب اس کے ہاتھ بھی تیزی سے حرکت کر رہے تھے۔ میں خود کو آزاد کروانے کی کوششوں میں ہلکان ہو رہی تھی، مگر وہ تھا جو مجھ پر ذرا بھی رحم نہیں کھا رہا تھا۔ اچانک ہی دروازے پہ دستک ہوئی اور مجھے لگا کہ میری زندگی کی نوید مجھے مل گئی۔ اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا، لیکن اب کی بار میں یہ بے وقوفی نہیں کر سکتی تھی۔ جیسے ہی اس نے میرے منہ سے ہاتھ اٹھایا میں نے ایک زوردار چیخ ماری اور تیزی سے دروازے کی طرف بھاگی۔ وہ بھی ایک دم خوفزدہ ہو گیا تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا شاید اس کی ماں آ گئی ہے۔ میں بھی ایسا ہی سوچ رہی تھی، لیکن اس کمرے کے باہر کھڑی ایک عورت کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ میرے پاس فی الحال سوچنے سمجھنے کا وقت نہیں تھا۔ میں وہاں سے جلدی سے بھاگی۔ میری حالت اس وقت کافی بری ہو گئی تھی۔ میں گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ وہاں پر لگے بڑے شیشے میں جب ایک بار میں نے اپنا عکس دیکھا تو میں خود بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ اگر اس حالت میں مجھے میری ماں دیکھ لیتی تو اس کے دل میں ضرور کچھ غلط آتا۔ میں نے جلدی سے اپنے بال سمیٹے۔ اس کے بعد میں ڈائننگ روم میں گئی اور جاتے ہی شور مچا دیا کہ مجھے گھر جانا ہے۔ میری بات سن کر اماں نے غصے سے مجھے گھورا اور ڈانٹتے ہوئے کہنے لگی کہ ابھی تھوڑی ہی دیر تو ہوئی ہے ہمیں یہاں پر آئے ہوئے، بیٹھو میں اس وقت بہت ضروری بات کر رہی ہوں۔
اماں کی بات سن کر میں نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور انہیں کہنے لگی کہ میں نے فی الحال کچھ بھی نہیں سننا، میری طبیعت بہت خراب ہے، میں نے بس یہاں سے جانا ہے۔ میرا دم دوبارہ سے گھٹنے لگا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی اماں اٹھ کھڑی ہوئی اور صوفیہ بیگم سے معذرت کرتے ہوئے کہنے لگی، میں تم سے دوبارہ ضرور ملنے کے لیے آؤں گی، ابھی مجھے چلنا پڑے گا کیونکہ یہ تنگ کر رہی ہیں۔ وہ ایک بچی کی طرح مجھے ٹریٹ کر رہی تھی۔ میں نے بے چینی سے ان کے چہرے کی طرف دیکھا اور انہیں گھر سے نکلنے کے لیے کہا۔ جب ہم لوگ گھر سے باہر نکلے تو مجھے ڈانٹنے لگیں، کہنے لگیں کہ یہ کیا بچوں والی حرکت تھی، میں تمہارے بارے میں نہ جانے کیا سوچتی ہوں گی وہ۔ میں نے انہیں کہا کہ مجھے اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ کوئی میرے بارے میں کیا سوچتا ہے، آپ کو بھی پتہ نہیں کہ تھوڑی دیر پہلے میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں امی کو سب بتاتی اچانک ہی میرا موبائل بجا۔ میں نے اسکرین کھولی تو سامنے کی تصویر دیکھ کے مجھے لگا کہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں اس وقت اپنے پرانے بوائے فرینڈ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ اگر یہ تصویر میرے گھر والوں کو مل جاتی تو میری شامت آ جاتی۔ وہ مجھے تصویر بھیجنے والا انسان بھی کوئی اور نہیں بلکہ صوفیہ کا بیٹا تھا۔ میرے چہرے کے بدلتے ہوئے تاثرات کو دیکھ کے امی مزید پریشان ہو گئیں اور میرا بازو پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے کہنے لگیں کہ کیا ہو گیا ہے تمہیں، اتنی ڈری ہوئی کیوں ہو؟ میں نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا۔ اماں نے بھی دوبارہ مجھ سے نہیں پوچھا اور جوش سے مجھے بتانے لگیں کہ صوفیہ نے انہیں ایک عامل کے بارے میں بتایا ہے، کل ہی میں تمہیں اس عامل کے پاس لے کر جاؤں گی، مجھے یقین ہے کہ ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا، وہ تم پر دم کر دے گا اور تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ میں نے انہیں دوبارہ سے سمجھانے کی کوشش کی کہ عاملوں کے چکر میں کچھ بھی نہیں رکھا ہوا ہے، ہم اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، مگر انہوں نے کوئی بھی بات نہیں سنی اور مجھے کہنے لگیں کہ میرے سے بحث کرنے کی نہ ضرورت نہیں ہے۔ پوری رات میں اس قصے کے بارے میں سوچتی رہی۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اس انسان کو میسج کر کے پوچھ سکوں کہ تمہیں یہ تصویر کہاں سے ملی۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں نے اسے ذرا سی بات کر لی تو وہ مجھے نئے سرے سے بلیک میل کرنے لگ جائے گا۔ پوری رات میں ڈرتی رہی اور اسی بارے میں سوچتی رہی۔ صبح میری آنکھ کافی دیر سے کھلی تھی اور اماں میرے سر پہ کھڑی تھی اور مجھے ڈانٹ رہی تھی۔ میرا ہاتھ پکڑ کر انہوں نے مجھے اٹھایا اور کہنے لگیں کہ تمہیں نے کہا بھی تھا کہ صبح جلدی اٹھ جانا، لیکن تم ہو کہ ہر بات ہی بھول جاتی ہو، چلو جلدی سے جا کر نہا لو۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد میں ان کے ساتھ اس آستانے پر پہنچ گئی۔ وہاں کا منظر دیکھ کر میرا دم گھٹنے لگا تھا۔ 500 کے قریب وہاں پر عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں، کچھ عورتیں باہر بیٹھی ہوئی تھیں اور کچھ آستانے کے اندر موجود تھیں۔ میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی۔ میں نے اماں کا ہاتھ پکڑ لیا اور انہیں کہا کہ میں نے اندر نہیں جانا، میں نے یہاں سے جانا ہے۔ میری بات سن کر اماں نے مجھے کہا کہ بڑی مشکل سے ہمیں اجازت ملی ہے، اب ہم تمہارا دم کروائے بغیر یہاں سے نہیں جا سکتے۔ انہوں نے ایک نمبر ڈائل کیا اور تھوڑی دیر کے بعد عورت تیزی سے بھاگتی ہوئی ہمارے پاس آئی، کہنے لگی، ارے آپ لوگ پیر صاحب کے خاص مہمان ہیں، آپ جلدی سے کمرے کے اندر چلیں۔ امی نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کھینچتے ہوئے اندر لے کر چلی گئی۔ جب میں کمرے کے اندر داخل ہوئی تو ایک لمحے کے لیے میرا دل بہت زیادہ گھبرانے لگا۔ سامنے بیٹھے شخص کو دیکھ کر مجھے وحشت ہو رہی تھی۔ وہ عجیب و غریب نظروں سے میری طرف دیکھے جا رہا تھا۔ اسے دیکھ کے نہ جانے کیوں مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں اس انسان سے پہلے مل چکی ہوں۔ اس کی سفید داڑھی تھی اور اس نے گندے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ مجھے اسے گھن محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے اماں کے کان میں سرگوشی کی کہ جو انسان اپنا خیال نہیں رکھ سکتا، اتنا گندا رہتا ہے، وہ کیسے مجھے دم ڈالے گا؟ یہ تو ایک پاک کام ہے جو کہ پاک لوگ کر سکتے ہیں۔ اماں نے غصے سے مجھے گھورا اور گھورتے ہوئے کہنے لگی کہ فی الحال اپنی بک بک بند کرو اور جلدی سے ان کے سامنے جا کر بیٹھو۔ انہوں نے مجھے ایک قسم کا پیر صاحب کے سامنے دھکا دیا تھا۔ میں منہ کے بل زمین پہ جا گری اور سب کے لیے میں بالکل بھی تیار نہیں تھی اور نہ ہی مجھے اپنی ماں سے اس چیز کی امید تھی۔ میری ماں پیر صاحب کی طرف دیکھ کر غصے سے کہنے لگی کہ یہ تھوڑی سی کم عقل ہے، اگر یہ آپ سے کوئی ایسی ویسی بات کر دے تو آپ مہربانی کر کے درگزر کیجیے گا۔ پیر صاحب نے اماں کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، کیا فکر مت کیجیے، مجھے اچھی طرح سے پتا ہے کہ اس طرح کی لڑکیوں کا کیسے علاج کرنا ہے، آپ آرام سے باہر جائیں، جب تک میں ان کی اجازت نہ دوں تب تک کمرے کے اندر داخل مت دیے ہو۔ اماں خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے بعد وہ میری طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ بہت ہی گندی نظروں سے مجھے پورے وجود کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے بعد وہ اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگا اور مجھے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔
مجھے لگ رہا تھا کہ میں ایک بہت بڑی مشکل میں پھنس گئی ہوں۔ میں اس کے قریب سے اٹھ کر جانے لگی کہ اچانک اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے لگا کہ میرے پورے جسم کو کرنٹ لگا ہو۔ میں بے یقینی سے اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے اونچی آواز میں چلاتے ہوئے کہا کہ ابھی اور اسی وقت میرا ہاتھ چھوڑو، ورنہ میں سب لوگوں کو اکٹھا کر لوں گی۔ وہ ہنسنے لگا اور کہنے لگا، مجھے پتا ہے یہ تم نہیں بول رہی، بلکہ تمہارے اندر جو جن بیٹھا ہوا ہے وہ یہ باتیں کر رہا ہے۔ پیر کی بات سن کر اب تو میرا دماغ غصے سے گھومنے لگا تھا۔ وہ بلا وجہ کی باتیں کر رہا تھا۔ میں دوبارہ سے اٹھ کر جانے لگی تو اس بار اس نے دوسرے ہاتھ کو بھی پکڑ لیا اور مجھے اپنے سے تھوڑا سا قریب کر لیا۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا اور بے چینی کا احساس بھی بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ میں فی الحال ایک غیر محرم کے ساتھ موجود تھی اور اس کے وجود سے بھی مجھے گھن آ رہی تھی۔ اس کے گندے کپڑے دیکھ کے مجھے رونا آ رہا تھا اور مجھے پیچھے ہٹنے کی میں کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ مجھے بار بار اپنے قریب سرکار رہا تھا۔ میں نے اس کو دوبارہ سے دھکا دینے کی کوشش کی اور وہاں سے بھاگنا چاہا۔ اس بار اس نے میری ٹانگوں کو پکڑ لیا اور ٹانگوں سے پکڑ کر مجھے اپنی طرف کھینچنے لگا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد سب کچھ بگڑ جائے گا اور معاملہ الٹ ہو جائے گا، کیونکہ جس طرح کا وہ برتاؤ کر رہا تھا یہ برتاؤ کوئی اچھا پیر نہیں کر سکتا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مکمل طور پر میرے اوپر قابض ہو جاتا اور میرے پورے وجود پر قبضہ جما لیتا، اچانک ہی دروازے پہ دستک ہوئی اور یہ دستک کی آواز سن کر میں مطمئن ہو گئی۔ میں بھی امید بھری نظروں سے دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ پیر صاحب نے اونچی آواز میں چلاتے ہوئے کہا کہ میں نے کتنی بار کہا ہے جب میں اپنے لوگوں کے ساتھ مصروف ہوں تو مجھے تنگ کرنے کے لیے نہ آیا کرو۔ میں اس کا علاج کر رہا ہوں، ابھی اور اسی وقت یہاں سے دفع ہو جاؤ، ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اسے یکدم غصے میں دیکھ کر میں خود بھی بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئی اور سمجھنے کی کوشش کرنے لگی کہ آخر یہ میرا کون سا علاج کر رہا ہے۔ باہر سے مجھے ایک عورت کی آواز سنائی دی جو کافی خوف زدہ نظر آ رہی تھی۔ وہ پیر صاحب کو کہنے لگی کہ غضب ہو گیا ہے، اگر آپ نے میری بات نہ سنی تو بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے گا، بہتر یہی ہے کہ آپ باہر آ جائیں۔ وہ نہ چاہتے ہوئے باہر نکل گئی اور میں اپنا حلیہ درست کرنے لگی۔ اس کے ہاتھوں میں میری زیادہ جان تھی اور مجھے جوان معلوم ہو رہا تھا۔ اس کی شکل دیکھ کے مجھے لگ رہا تھا جیسے اس نے اپنے آپ کو جان بوجھ کر بوڑھا بنایا ہوا ہے، کیونکہ آج کل خبروں میں یہ خبر بہت ہی معمولی تھی کہ کچھ نوجوان اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے پیروں کا روپ دھار لیتے ہیں۔ اس طرح سے نہ صرف وہ کاروبار بھی کر لیتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے آپ کو بھی لطف دے دیتے ہیں۔ مجھے بھی نہ جانے کیوں لگ رہا تھا کہ یہاں پر بھی ایسا ہی چکر ہے۔ میں نے بس اب اس راز سے پردہ اٹھانا تھا۔ جب میں باہر نکلی تو اماں پریشانی سے چلتی ہوئی میرے پاس آئی اور میرے سر پہ تھپڑ مارتے ہوئے کہنے لگی کہ تم تو میری سوچ سے بھی زیادہ منحوس ہو۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم میں اتنی زیادہ نحوست بنی ہوئی ہے۔ اماں کی بات سن کر میں ان کی طرف شکایتی نظروں سے دیکھنے لگی۔ انہوں نے کہا کہ خدا کا خوف کرو، اپنی بیٹی کو آپ کس طرح سے کہہ سکتی ہیں؟ انہوں نے مجھے کہا کہ یہ بات تمہیں میں نہیں کہہ رہی بلکہ پیر صاحب نے کہی ہے۔ اب کی بار تو میں مکمل طور پر خاموش ہو گئی۔ میں نے امی جان سے پوچھا کہ یہ کام کب سے ہو رہا ہے؟ کیا مطلب؟ تم کون سے کام کی بات کر رہی ہو؟ وہ خود بھی الجھ رہی تھی اور مجھے بھی الجھا رہی تھی۔ میں نے اپنے سر پہ ہاتھ مارا اور اماں کو کہا کہ میں اس کام کی بات کر رہی ہوں کہ یہ سب کچھ کب سے ہو رہا ہے، کب سے یہ پیر لوگوں کا علاج کر رہا ہے۔ اماں نے مجھے بتایا کہ اس بارے میں تو میں خود بھی نہیں پتا، صوفیہ سے پوچھنا پڑے گا۔ گھر جا کر جب میں نے خود صوفیہ خالہ کو کال کی اور ان سے اس بارے میں پوچھا تو وہ فکر مندی سے کہنے لگی، کیا ہوا ہے؟ کہیں تمہارے ساتھ کسی قسم کا کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟ ایک لمحے کے لیے میرے دل میں آیا کہ انہیں ساری حقیقت کے بارے میں بتا دوں، لیکن پھر میں نے بات ٹال دی۔ مگر دوسری طرف وہ بھی ضد پر ڈٹ گئی تھی، نہ جانے کیوں انہیں لگ رہا تھا کہ میرے ساتھ کچھ غلط ہوا ہے۔ اور پھر میں نے ناچتے ہوئے انہیں بتایا کہ پیر صاحب نے عجیب سے انداز میں میرا علاج کرنے کی کوشش کی تھی۔ مجھے وہ سب کچھ بالکل بھی اچھا نہیں لگا۔ نہ جانے کیوں مجھے لگ رہا تھا کہ وہ میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب کی بار صوفیہ بیگم زور زور سے ہنسنے لگی۔ مجھے وہ ایک پاگل عورت لگ رہی تھی۔ جب وہ ہنس کر فارغ ہوئی تو مجھے کہنے لگی، ارے نادان، سب عورتوں کو ہی شروع میں ایسا لگتا ہے۔ دراصل تم نے آج سے پہلے کبھی بھی اتنے پہنچے ہوئے بزرگ کو نہیں دیکھا۔ ہر پہنچے ہوئے پیر کا یہی کام ہوتا ہے اور وہ اسی طرح سے عورتوں کا علاج کرتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے اپنی مثال دی
और मुझे समझाते हुए कहा कि कुछ अर्सा पहले तक मेरी औलाद नहीं थी, उन्होंने इसी तरीके से मेरा इलाज किया और मेरे घर में मेरा प्यारा सा बेटा पैदा हो गया, जिसके आने के बाद मेरी ज़िंदगी मुकम्मल कर दी। उनकी बात सुनकर मेरा हलक कड़वा हो गया था, क्योंकि जिस इंसान ने उनकी ज़िंदगी मुकम्मल की थी उस इंसान ने मेरी ज़िंदगी अजीरन बना रखी हुई थी। दरअसल उसने मुझे कोई मैसेज तो नहीं किया था, मगर वो एक मैसेज ही मुझे धमकी देने के लिए काफ़ी था। मैंने अपने आप को ज़हनी तौर पे तैयार कर लिया था कि वो किसी भी वक्त मुझसे किसी भी चीज़ का मुतालबा कर सकता है। मुझे बस होशो हवास से काम लेना होगा और वो बहुत ज़्यादा मोहतात रहना होगा, क्योंकि इस तरह से ही मैं अपनी हिफाजत कर सकती हूँ। रात का वक्त था, हमने अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी जब अम्मा तेज़ी से भागती हुई कमरे के अंदर दाखिल हुई और मुझे कहने लगी कि पीर साहब का फ़ोन आया है, वो तुम्हें अभी और इसी वक्त बुला रहे हैं। अम्मा की बात सुनकर मुझे उनकी ज़हनी हालत पर शक होने लगा। मैंने उन्हें कहा कि आप क्या कह रही हैं, आपका दिमाग तो ठीक है, रात के 12 बज रहे हैं, मैं इस वक्त कैसे वहां पर जा सकती हूँ। मेरी अम्मा हद से ज़्यादा बेवकूफ़ों वाली हरकतें करने लगी। पहले वो मुझे रात के वक्त बाहर निकलने से मना करती थी और अब वो खुद ही मुझे एक अनजान शख्स के पास भेज रही थी। मैंने अम्मा को कहा कि थोड़े से होश के नाखून लें, मैं आपकी जवान बेटी हूँ, अभी तक तो मेरी शादी भी नहीं हुई, आप कैसे मुझे इस तरह से भेज सकती हैं। वो मुझे डांटते हुए कहने लगी कि जो काम मैं तुम्हें बोलती हूँ तुम चुप करके वो काम करती क्यों नहीं हो। पीर साहब तुम्हें बुला रहे हैं और मैं उनकी बात का इनकार नहीं कर सकती। सोफिया बेगम ने मुझे कहा था कि अगर मैं उन्हें कभी उनकी बात मानने से इनकार किया तो वो मेरे साथ बहुत बुरा सलूक करेंगे। मैं उनसे बहुत ज़्यादा घबराती हूँ। मुझे उस वक्त रोना आ रहा था जिस वक्त मैंने अम्मा को बताया था कि मुझे अपने दिल पर बोझ महसूस होता है। पीर के पास ये बात जाने के बाद मैं डॉक्टर के पास भी गई थी। उसने मुझे यही कहा था कि ज़्यादा खाना खाने की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, मुझे अपनी खुराक को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। उससे बढ़कर मुझे कोई दूसरा मसला नहीं था, और अगर इसी वक्त ही मैं डॉक्टर के पास चली जाती और अपनी माँ को ये सब कुछ ना बताती तो शायद आज मैं महफूज होती। मैंने उठकर चादर ओढ़ ली और अम्मा को कहा कि अब मैं अकेली तो नहीं जा सकती, जाहिर सी बात है आप मुझे अपने साथ ही लेकर जाएंगी। अम्मा चंद लम्हों तक मुझे सर से पांव तक देखती रही और फिर मुझे कहने लगी कि तुम किस होलिये में जा रही हो। पीर साहब ने मुझे कहा था कि तुम्हें सुर्ख जोड़ा पहना कर लाऊं और उसके साथ साथ तुम्हें अच्छा सा तैयार भी कर दूं। मैंने अम्मा को कहा कि आप मेरा इलाज करवाने जा रही हैं या मेरा सौदा करवाने जा रही हैं। देखो अब तुम फिर से ज्यादती कर रही हो। मैंने तुम्हें कहा है कि उनका इलाज करने का अपना तरीका है और उनका ये इलाज बहुत मशहूर भी है। मुझे पता है कि तुम उन्हें गलत समझ रही हो। थोड़ी अरसे के बाद जब तुम्हें उनकी हकीकत का पता चलेगा तो तुम अपने सोचने पर भी पछताया करोगी। वो इंसान हद से ज्यादा अच्छा है और इसी वजह से उसके पास बहुत सारी औरतें आती हैं। अगर वो बुरा होता और औरतों की इज्जत ना करता होता तो उसके पास कोई भी मौजूद ना होती। मेरी अम्मा या तो बहुत ज्यादा बेवकूफ थी या फिर हद से ज्यादा मासूम। यकीनन आजकल के जमाने में उन्होंने इंटरनेट पर नकली पीरों की वीडियोस नहीं देखी हुई थी जिनके पास बहुत सारे लोग जमा होते थे। ये सब कुछ इसलिए था ताकि वो लोगों को बता सकें कि वो सच्चे हैं, जबकि हकीकत में वो झूठे होते थे। उनके पास कोई इलाज नहीं होता था, वो सिर्फ और सिर्फ लोगों से पैसे बटोरते थे। अम्मा के कहने पे मैंने सुर्ख जोड़ा पहन लिया जो कि अम्मा को पसंद नहीं आया। वो मुझे डांट कर अपने कमरे के अंदर चली गई और थोड़ी देर के बाद जब वो बाहर निकली तो उन्होंने अपनी शादी का जोड़ा हाथ में उठाया हुआ था। मैंने अपना सर दोनों हाथों में गिरा दिया और उन्हें कहने लगी कि ये क्या कर रही हैं, होश में तो हैं। इस बार उन्होंने मेरी बात सुनी और मुझे जोड़ा पहनाकर तैयार करने लगी। मैंने खुद को एक नज़र शीशे में देखा। उस वक्त मैं पूरी दुल्हन लग रही थी। थोड़ी देर के बाद मुझे अपने साथ लेकर वो चली गई। अभी हम रास्ते में मौजूद थे कि मेरा मोबाइल बजने लगा। मैंने देखा कि एक अनजान नंबर से कॉल आ रही थी। एक नज़र मैंने अपनी अम्मी को देखा जो उस वक्त किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। वो यकीनन दोबारा से अपनी माजी के बारे में सोच रही थी और मेरे मुर्दा भाई के लिए दुआएं कर रही थी। मैंने जल्दी से कॉल उठा ली। दूसरी तरफ सोफिया खाला का बेटा था जो बेसब्री से कह रहा था कि तुम कहाँ पर रह गई हो, मैं कितनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई। मैंने उससे पूछा, क्या तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? ये तुम किस तरह की बातें कर रहे हो और मैं रात के इस वक्त तुम्हारे पास क्यों आऊंगी? वो अजीब से अंदाज में हंसने लगा और मुझे कहने लगा, क्योंकि तुमने अब मेरे पास आना ही है। अब मेरे अलावा तुम्हारे पास कोई दूसरा इंसान नहीं बचा और ना ही कोई दूसरा रास्ता बचा है।
مجھے لگ رہا تھا کہ وہ نیند میں ہے. میں نے اسے ڈانٹا اور کہا کہ جا کر اپنی نیند پوری کرو اور یہ مذاق کسی اور کے ساتھ جا کر کرو. تم جیسے انسان سے مجھے شدید نفرت ہے اور تمہیں دیکھ کر مجھے بہت گھن محسوس ہوتی ہے. وہ مجھے کہنے لگا کہ یہ تو میں بہت جلد تمہیں بتاؤں گا, تم بس تھوڑا سا صبر رکھو. تم نے جو اتنے بڑے بڑے بول بولے ہوئے ہیں میں تم سے ان سب کا بدلہ لوں گا. تم ہمیشہ ہی میری عزت افزائی کر دیتی ہو اور تمہیں ذرا بھی شرمندگی محسوس نہیں ہوتی. تم نے بعض اوقات مجھے میری ہی نظروں سے گرایا ہے. تمہاری باتیں میرے دل کو بہت تکلیف پہنچاتی ہیں, مگر اس کے باوجود بھی میں صبر کر جاتا تھا کیونکہ میں تم سے محبت کرتا تھا. تو مجھے پتا ہے کہ اس دن میں نے تمہارے ساتھ زبردستی کیوں کی تھی. وہ بھی اسی وجہ سے کی تھی کیونکہ تم مجھے دیکھ کے بار بار منہ پھیر رہی تھی اور یہ سب دیکھ کے مجھے لگ رہا تھا کہ میں تمہارے نزدیک ذرا بھی ویلیو نہیں ہے. مجھے غصہ آ گیا تھا. میں نے اسے کہا کہ تم جیسے انسان کے ساتھ مجھے ایسا ہی کرنا چاہیے کیونکہ تم جس قدر گندی نظروں کے ساتھ مجھے دیکھتے ہو, اگر میری جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو وہ بھی تمہارے ساتھ ایسا ہی رویہ رکھتی. تم اس قابل نہیں ہو کہ تم سے بات کی جائے یا تم سے کسی قسم کا کوئی تعلق رکھا جائے. یہ کہہ کر میں نے غصے سے کال کاٹ دی اور میں بھول گئی تھی کہ اماں بھی ساتھ ہی کھڑی ہیں. میں نے فکر مندی سے ان کی طرف دیکھا مگر وہ ابھی بھی اپنے آپ میں ہی مگن تھی. وہاں پر پہنچی, وہاں پر پیر صاحب نے مجھے دیکھا تو پرجوش ہو گئے اور مجھے گھسیٹتے ہوئے کمرے کے اندر لے گئے. اس کے ساتھ ہی انہوں نے اماں کو کہہ دیا تھا کہ وہ واپس چلی جائیں اور انہیں سمجھا دیا تھا. وہ خاموشی سے وہاں سے چلی گئی اور میں بستر پر بیٹھی بھی ان کے باہر آنے کا انتظار کر رہی تھی کیونکہ وہ فریش ہونے کے لیے واش روم گئے تھے. جب وہ باہر نکلے تو ان کو دیکھ کر مجھے لگا کہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے. وہ پیر صاحب کوئی اور نہیں بلکہ صوفیہ خالہ کا بیٹا تھا. تب مجھے پتا چلا کہ وہ ایک نمبر کا ذلیل انسان تھا اور اس کی ماں بھی اچھی عورت نہیں تھی. وہ لوگ لڑکیوں کے ساتھ اسی طرح سے دھوکا کرتے تھے, ایک بار ان کے ساتھ زیادتی کرتے تھے اور پھر بعد میں انہیں بلیک میل کرتے رہتے تھے. اس انسان نے بھی اپنی جسمانی خواہشات پوری کرنے کے لیے یہ کام شروع کیا تھا اور اس کام میں وہ کافی حد تک کامیاب بھی ہو گیا تھا. میرے پاس آیا اور پراسرار انداز میں مسکراتے ہوئے کہنے لگا, دیکھو میں آج تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں اور کیے کا کیسے بدلہ لیتا ہوں. اس سے پہلے کہ وہ مجھ پر مکمل طور پر حاوی ہوتا یا مجھے کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا, میں نے انتہائی پھرتی کا مظاہرہ کیا. میں اپنے ساتھ مرچیں لائی تھی اور وہ مرچیں میں نے اس کی آنکھوں میں جھونک دی. میں کافی دیر سے اس لمحے کا ہی انتظار کر رہی تھی کیونکہ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ اس کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں اور اب جب مجھے اس کی حقیقت کا پتہ چل جائے گا پھر تو میں ایک لمحے کی بھی دیری نہیں کر سکتی تھی. تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کی چیخیں ہر طرف گونجنے لگیں. میں نے اسی وقت پولیس کو بھی کال کر دی اور اس انسان کی حقیقت کے بارے میں انہیں بتا دیا. باہر سے اس کا نوکر دروازہ بجا رہا تھا اور توڑنے کی کوشش کر رہا تھا مگر وہ دروازہ بہت مضبوط تھا. مجھے یقین تھا کہ یہ جلدی نہیں کھلے گا. اسی وقت ہی پولیس بھی وہاں پر چلی آئی اور میں نے پھر اس انسان کے ماضی حال کے بارے میں پولیس کو بتا دیا. میں نے موبائل میں وہ ریکارڈنگ بھی رکھی ہوئی تھی جس میں اس نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا تھا. پولیس اسے پکڑ کر لے گئی اور مجھے میرے گھر چھوڑ دیا. گھر جا کر جب میں نے اماں جان کو اس حقیقت کے بارے میں بتایا تو انہوں نے مجھے روتے ہوئے گلے سے لگا لیا اور مجھ سے معافی مانگنے لگی. میں جانتی تھی کہ وہ یہ سب کچھ جان بوجھ کر نہیں کر رہی بلکہ وہ خود بہت زیادہ خوف زدہ ہیں. اس کے بعد میں نے کبھی بھی اماں کے سامنے جادو ٹونے والی بات نہیں کی بلکہ تھوڑے ہی عرصے کے بعد ہم وہ گھر چھوڑ کر کسی اور جگہ پر شفٹ ہو گئے. اس واقعے کو گزرے ہوئے کافی سال ہو گئے ہیں. اب تو میری شادی بھی ہو گئی ہے لیکن جب بھی وہ رات مجھے یاد آتی ہے میری روح خوف سے کانپ جاتی ہے. تو دوستو یہ تھی میری آج کی کہانی. امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی. کہانی اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کیجیے, اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے فوراً سبسکرائب کر لیجیے. ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری آئندہ آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے. اس کہانی کے متعلق اگر آپ کوئی رائے قائم کرنا چاہتے ہیں, کوئی میسج لکھنا چاہتے ہیں تو کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا. ہمیں آپ کے میسج کا انتظار رہے گا. سنو ذرا کو سنتے رہنے کا بہت بہت شکریہ. اگلی کہانی تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. خدائے پامان.